आप बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। खुदाए कदूस, खुदाए सलूस का शुक्र अदा करते हैं जिसने एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि उसके सुंदर कदमों में आए और बरकत को हासिल करें। इबादत के शुरू से लेकर इख्तिताम तक खुदावंद हमारा हामी और नासिर हो। और खुदावंद जो कदूस खुदा है, जो क्रोबियों पर सवार होता है और हवा को अपने रथ बनाता है, हम उस खुदा को जो हमारा आसमानी बाप है, आज उसके हजूर में हम अपने पूरे दिल के साथ जमा है। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें और उसके नाम को धन्यवाद करें। इबादत के शुरू से लेकर इख्तिताम तक हम खुदावंद को अपने साथ पाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान है रूहानी तौर पर जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमारे साथ, उसका वादा है कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ। इबादत के शुरू में हम दुआ मांगेंगे तमाम बहन भाइयों के लिए, और जितने बहन भाई आ चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। आज के पैगंबर के लिए भी खुदावंद के हजूर से मिन्नत करेंगे, खुदावंद अपने कुव्वत और जलाल और कसरत के लिए कसरत का कलाम देकर अपने बंदा को हम सब में और रुए जमीन पर खर्च इस्तेमाल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे साथ भाई रोबन अगर मौजूद हैं तो वो दुआ में रहनुमाई करें ताकि हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें और अपनी इबादत को आगे बढ़ाएं। थैंक यू पास्टर साहब। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। अपने सरों को झुकाएंगे और आज की सारी इबादत के लिए खुदावन से दुआ मांगेंगे। अजीब मशीर खुदाए कादर मुतलिक अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, प्यारे जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है, और अब तक की मदद और हिफाजत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन बाप। आसमानी बाप, तू पूरी मीटिंग को अपने हाथों में ले और ख़ास तौर पर अपने बंदा को जो अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं वो उसकी तरफ से ना हो, वो आपकी तरफ से हो। आसमानी बाप, जितने भी लोग प्रस्तिश करते हैं उनके गलों का जिम्मा आप लें। आसमानी बाप, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, सारे प्रोग्राम को, नेटवर्क की प्रॉब्लम को आपके सुंदर कदमों में दे देते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं खुदावन बाप। आसमानी बाप, तो हमारी मिन्नत भरी फरियाद को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शुक्रिया भाई रोबन जॉन। खुदावंद आपको, आपके घराने को और आपके सारे रिश्तेदारों अजीजों कार को बरकत दे। खुदावंद के हुजूर में इसी तरह बढ़ते और इसके नाम को इज्जत जलाल बसते जाएं। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज तलावत करेंगे बुजुर्ग अय्यूब की किताब में से, और उसका 23 बाब और उसकी 12वीं आयत बहुत ही खूबसूरत बाबरकत आयत मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मेरे दिल ने चाहा कि आज से खुदावंद के हुजूर में और अपने बहन भाइयों के सामने इसको पढ़ा जाए। यहाँ यूं मरकूम है, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सब मिलकर जहां जहां मौजूद हैं इस बात को आमीन, और जैसे हमने कलाम को सुना तो उसकी शुक्रगुजारी करें। ये बहुत ही बाबरकत आयत है। हम कलाम को सुनते हैं और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो दिन आने वाले हैं जब कलाम का कहत होगा। तो बुजुर्ग अय्यूब इस बारे में कहता है कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। हमें इस कलाम को अपनी अपनी जिंदगी में जखीरा करना है ताकि बर वक्त इसे इस्तेमाल कर बरकतें हासिल कर सकें। आए इबादत के दूसरा हिस्सा में शामिल होते हैं जब हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, क्योंकि वो इसराइल की हमदस्ताइश पर अपने तख्त को लगाता है, और हमदस्ताइश करना रास्त बाजों को ज़ेब है। और यशाया में बयान किया गया है कि मैंने तुम्हें अपनी हम के लिए बनाया।
اور جب زمین پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں جنہیں اس نے اپنے پاک خون کے وسیلہ سے خریدا ہے الگ کیا ہے، جب وہ زمین پر حمد کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو آسمانی لشکر خدا کے حضور میں نغمہ سرائی کرتے ہیں، اور صرافین جو پہلی صف میں خدا کے حضور میں کھڑے ہیں وہ بغیر رکے ہوئے خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ہر وقت قدوس 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 پکارتے ہیں اور اس کی حاکمیت کا اعلان کرتے ہیں۔ آئیں، جتنے بہن بھائی تیار ہیں ضرور لکھ سکتے ہیں، مائک کو انمیوٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر ہماری نظر سے، میری نظر سے اگر کوئی ایسی بات نہ گزرے یا میں نہ پڑھ سکوں تو ضرور آپ بتا دیا کریں کہ میں نے لکھا ہے۔ تو خداوند کے حضور میں ہم سب جمع ہیں، میں نے لکھا ہے پاسٹر اس کے لیے جی بھائی البرٹ فضل میں نے دیکھ لیا ہے، بھائی البرٹ فضل خداوند کی پرستش کریں گے، خداوند کے ساتھ ہو، نیٹ کے ساتھ ہو، تاکہ ہم بھرپور طور پر لطف اندوز ہوں اس خدا کی حمد و ستائش کے وسیلہ۔ جی بھائی تھینک یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو پاسٹر جان، مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، گرتے ہوں کا یسوع، تو ہی آسرا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، گرتے ہوں کا یسوع، تو ہی آسرا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا۔ طوفانوں کو جو ڈانٹے تھم جائے وہ سبھی، طوفانوں کو جو ڈانٹے تھم جائے وہ سبھی، تو ساتھ ہے ہمارے، تنہا نہیں کبھی، تنہا نہیں کبھی، تیرا فضل ہے کافی، تجھ سا خدا کہاں، تیرا فضل ہے کافی، تجھ سا خدا کہاں، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، تجھ پہ ہی ہے بھروسہ، تجھ پہ ہی ہے ماں، تجھ پہ ہی ہے بھروسہ، تجھ پہ ہی ہے ایمان، اپنی ہی جان دیتا کیسا تو ہی چھپا، کیسا تو ہی چھپا، دل سے پکاروں تجھ کو، سن لے تو التجا، دل سے پکاروں تجھ کو، سن لے تو التجا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، تو ہی میری چٹان ہے، تو ہی میری پناہ، تو ہی میری چٹان ہے،
تو ہی میری پناہ، گناہ کو معاف کرتا تو ہی میرا خدا، تو ہی میرا خدا، میری یہ آرزو ہے سدا تیری راہ چلوں، میری یہ آرزو ہے سدا تیری راہ چلوں، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، گرتے ہوں کا یسوع تو ہی آسرا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا۔ ہلیلویہ، ہاللویا۔ بے شک وہی ہماری پناہ، وہی ہمارا چٹان ہے اور ہم اس میں ہی چھپ جاتے ہیں۔ خدا ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں بھلی پرستش کے لیے۔ البرٹ فضل جب ہر ایک روحانی محفل میں، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور خداوند انہیں بہت برکتیں دیتا ہے۔ یہ ہم سب اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم سب اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتے ہیں، بھائی صابر میں راج اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ موقع کی برکت ہے، اور ہمارا ایمان اس پر پختہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جب ہم گاتے ہیں تو ہم خود بھی پراسپر ہوتے جاتے ہیں اور دوسرے بھی۔ تو خداوند کے ذریعے بھائی روبن جان خداوند کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، ضرور اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خداوند کی پرستش کریں۔ بہت خوبصورت سریلی آواز میں خدا کے بیٹے بھائی روبن جان گاتے ہیں۔ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اگر اور کوئی بہن بھائی تیار ہے، جب تک وہ نہیں آتے تو ضرور گا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ پاسٹر عارف صادق صاحب نے بہت ہی خوبصورت خداوند کے حضور میں نغمہ سرا تیرا اونچا کر جانا، تیرا چشمہ بن جاواں، تیرا اونچا کر جانا، تیرا چشمہ بن جاواں، تیرا اونچا کر جانا، تیرا مینوں اپنے کلام دے نال بھر دے اے خدا، مینوں اپنے کلام دے نال بھر دے اے خدا، مینوں یسوع دے لہو نال صاف کر دے اے خدا، مینوں اپنی روح دے نال بھر دے اے خدا، کرنا ہاں اقرار تیرا، اونچا کر جانا تیرا، کرنا ہاں اقرار تیرا، چاہندا ہاں دیدار تیرا، کرنا ہاں اقرار تیرا، چاہندا ہاں دیدار تیرا، مینوں فضل سچائی نال بھر دے اے خدا، مینوں فضل سچائی نال بھر دے اے خدا، مینوں یسوع دے لہو نال صاف کر دے اے خدا، مینوں اپنی روح دے نال
بھر دے اے خدا. یسو مینوں کامل کر دے اپنے روح دے پھل نال بھر دے. یسو مینوں کامل کر دے اپنے روح دے پھل نال بھر دے. یسو مینوں کامل کر دے اپنے روح دے پھل نال بھر دے. مینوں اپنی محبت نال بھر دے اے خدا. مینوں اپنی محبت نال بھر دے اے خدا. مینوں یسوع دے لہو نال صاف کر دے اے خدا. مینوں اپنی روح دے نال بھر دے اے خدا. مینوں اپنی روح دے نال بھر دے اے خدا. مینوں یسوع دے لہو نال صاف کر دے اے خدا. مینوں اپنی روح دے نال بھر دے اے خدا. آمین. آمین آمین. بردر روبن جان بہت ہی خوبصورت بابرکت گیت گایا اور ہم سب نے اس سے لطف اندوز ہوئے. اور اس میں یسوع کا خون ہم سب پر ہمیں سب کو معلوم ہے کہ گناہوں سے پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ چاہے تیرے گناہ ہوں کرمزی برف کی مانند سفید کر دوں گا. اور اپنے کلام کے وسیلہ سے وہ شفا بخشتا ہے. اور پھر اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. اس کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتے تھے بھلی پرستش کے لیے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند نے ایسے بہن بھائی بخشے ہوئے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی ہم کرتے ہیں. خدا ابھی ایسے ہی لوگوں کی تلاش کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا پاسٹر عارف صادق صاحب سے جن کا تعلق خداوند کی بھلی پرستش کرتے ہیں ساز اور آواز کے ساتھ. تو خداوند کے حضور میں وہ ریڈی ہیں. خداوند میں برکت دے. آمین آمین. خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو جتنے بھی اسکائپ پر اس منسٹری کے وسیلہ سے اس پلیٹ فارم سے موجود ہیں. میں پاکستان سے ہوں، کراچی سے ہوں، اسپین میں ہوں، لیکن اس وقت میں سوئس میں خدمت کے لیے آیا ہوا ہوں پاسٹر سیمل سرویا کے گھر سے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آج میں بڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. روح القدس کے تعلق سے باجا تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک نیا دعا کورس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ضرور آپ اس سے برکت پائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک روح مجھ میں سما، پاک روح مجھ میں سما، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. روجا بدن دل یہ تیرا، روجا بدن دل یہ تیرا، پاک روح مجھ میں سما، چھو کر مجھ کو کر دے تو کامل، چھو کر مجھ کو کر دے تو کامل، میری نفس نفس میں تو ہو جائے شامل،
میری نس نس میں تو ہو جائے شامل، پاک روح اپنا بنا، پاک روح اپنا بنا۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، روح جاں بدن دل یہ تیرا، پاک روح مجھ میں سما۔ بھیج خداوند روح کی معموری، بھیج خداوند روح کی معموری، دل کی مراد یہ کر دے تو پوری، دل کی مراد یہ کر دے تو پوری، پاک روح تخت لگا، پاک روح تخت لگا۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پاک روح مجھ میں سما۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، روح جاں بدن دل یہ تیرا، روح جاں بدن دل یہ تیرا۔ روح کی ہی نعمتوں کو نازل کر دے، روح کی ہی نعمتوں کو نازل کر دے، اپنے فضل سے یسوع مجھ کو تو بھر دے، اپنے فضل سے یسوع سب کو تو بھر دے، پاک روح جلالی بنا، پاک روح جلالی بنا۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، روح جاں بدن دل یہ تیرا۔ برے کے لہو کی ججے مل کر گائیں، برے کے لہو کی ججے مل کر گائیں، ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے پائیں، ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے پائیں، پاک روح اپنا بنا، پاک روح اپنا بنا۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، روح جاں بدن دل یہ تیرا، پاک روح سب میں سما، پاک روح سب میں سما، پاک روح مجھ میں سما۔
مہا. آمین. آمین آمین. صاحب خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، ڈاکٹر سرویا کے گھرانے کو جہاں پر آپ موجود ہیں ڈھیروں برکات عطا ہے. بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ورشپ کی خداوند کے حضور میں، اور ہم سب کا یقین اور یقین محکم ہے کہ خداوند نے اپنا تخت یہاں پر لگایا، اور وہ آج ہمیں عبادت میں کلام کے وسیلہ سے چلتا پھرتا نظر آئے. اگر ہم خداوند کے حضور میں اسی طور پہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ حاضر ہیں، روح کی سچائی کے ساتھ. خداوند آپ کو بہت برکت کر دے. اب سسٹر رضیہ نے لکھا تھا، اور اس کے بعد ہم خداوند کے زندہ کلام کو خداوند کے بندہ پاسٹر لطیف جان کے وسیلہ سے سنیں گے. تو میں گزارش کروں گا سسٹر رضیہ سے کہ وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کرے، خداوند کی پرستش کریں. مسیح میں سب بہن بہن کو میرا اسلام. تاکہ پوری میری بھائی روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے. پریم کی بریکا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے. شفا کا منبع یسوع مسیحا، چنے کا اسی کو وقتی ہے یہ. شفا کا منبع یسوع مسیحا، چنے کا اسی کو وقتی ہے یہ. اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے. اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے. روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے. تیرے گناہ چاہے ہوں پر مزید برف کی مانند دو دے گا وہ. تیرے گناہ چاہے ہوں پر مزید برف کی مانند دو دے گا وہ. پانی اور سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے گا وہ. پانی اور سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے گا وہ. روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے. اس پر نظر کر لے شفا
ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपनी मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। थोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, थोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुछ लगे वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सहा, कुछ लगे वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्र सिस्टर राधा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके घराने को, और सिस्टर रजिया की सारी मुश्किल खुदावंद दूर करे, ताकि हम सब उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं एक छोटा सा कोर्स पाऊंगा, उसके बाद पास्टर इमरान कपूर साहब खुदा के खादम के लिए, पास्टर लतीफ जॉन के लिए, हम सब के लिए दुआ मांगेंगे ताकि हम तैयार हों। वो खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। जी पास्टर इमरान कपूर साहब दुआ में रहनुमाई कीजिए, खादम के लिए, हम सब के लिए। खुदा हमारे कानों को खोले, हमारे दिलों को खोले, ताकि इस कलाम को हम कबूल कर सकें। आसमानी बाप, आज रात हम
پورے دل کے ساتھ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام بیان کرتا ہے کہ ہر خاندان تیرے نام سے نامزد ہے، اور یہ تیرے ہی بدولت ہے کہ ہم دور نزدیک مختلف شہر ملکوں سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک جگہ پر جمع ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تجھ میں ہم سب ایک ہیں اور ہم سب تیرے بدن کا حصہ ہیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع جی، تیری اس بڑی محبت کے لیے جو ایمانداروں کے اندر رہتی ہے، اور ہم نے تیری پرستش کی پورے طور پر تجھے جلال دیا۔ جتنے لوگوں نے اپنے لبوں کو تیری حضوری کے اندر کھولا، آسمانی باپ تیرے بیٹے خدا یسوع کے نام میں تیری برکت کا نزول ان پر ہو، اور تیرے لوگ اسی طرح اپنی نعمتوں کو پہچانے اور تیرے جلال کے لیے اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرتے رہے جو تیرے حضور میں پسندیدہ ہو۔ تیرے خادم کے لیے بھی، تیرے ممسوح کے لیے بھی خداوند، جب وہ تیرے کلام کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے، تیری روح القدس کی پوری رہنمائی کو مانگتا ہوں، اور تیرے خادم کا بولنا فقط ایمانداروں کی گروتھ، ترقی اور بحالی کا باعث ہے خداوند۔ کرائسٹ ویژن کے لیے ساری ٹیم کے لیے خداوند تیری بلیسنگ کا نزول اور ساری باتوں میں تو جلال پائے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو خداوند بہت برکت سے مالا مال کرے، اور ہمیشہ ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب میں کلام کی خدمت کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے سب سے استعمال کرے۔ کلام میں ایک بات لکھی ہے، کلام کو سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو۔ آج خداوند جو کچھ ہم سے بیان کرتا فرماتا ہے، ہم سے اپنے بندہ پاسٹر لطیف جان کے وسیلہ سے بڑے دھیان توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، تاکہ جب ہم بڑی سچائی کے ساتھ توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو خدا ان کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے۔ تو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم جن کا تعلق جرمنی سے ہے، خدا ان کی خدمت کو آج ہم سب میں بانٹیں گے۔ پاسٹر لطیف جان اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خدا ان کی خدمت کو شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب اس اچھے اور پیارے ویلکم کے لیے۔ یقیناً میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر گیا ہے آج کی ساری مقدس اور پاک لوگوں کی، خدا کے لوگوں کی اس محفل کے لیے، جس میں ہم سب آج خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے اور اس کی آواز کے شنوا ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا کرے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے گھرانے کی طرف سے سب کے سامنے سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے فلپیوں پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 12، 13 اور 14 آیت پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 191 191 پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی کثرت سے ہم سب پر برکت ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم
جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، اس پوری دنیا میں اگر ہم غور کے ساتھ نگاہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ وقت جو ہے گزر رہا ہے، اور ہر ایک انسان ایک دوڑ میں، ایک مقابلے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ دور جو ہے یہ ایک مقابلے کا، آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا، اور ہر روز ایک نئی سے نئی چیز میں ترقی کرنے کا دور نظر آتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ دور جو ہے نئی نئی چیزوں میں ترقی کر رہا ہے اور اونچائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دور ایک ہار اور جیت کا دور ہے، یعنی کہ ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جستجو کر رہا ہے، کسی نہ کسی چیز میں وہ محنت کر رہا ہے، کسی نہ کسی دوڑ میں وہ مقابلہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جیت اور ہار کا مقابلہ ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر اس بات پر غور کریں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جہاں پر خداوند کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا یا کسی چیز کو حاصل کر چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیز پیچھے رہ گئی ہے یا مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں یا جو کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں یا جس چیز کو میں حاصل نہیں کر سکا، میں اس چیز کو بھول کر صرف میرے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی گول ہے، اور اس گول کو، اس ٹارگٹ کو، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے میں جستجو کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے ایک نشان ہے جس کی طرف وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً میرے اور آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم بھی جس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، یقیناً وہ ایک مقابلے، ایک ریس ہے، ایک مقابلہ ہے، اور وہ ابلیس اور شیطان جو ہے وہ اس دوڑ میں اپنے گھوڑوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو جو وہ جستجو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، ڈیفینیٹلی جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے، لیکن جیتنے والا ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ قابلیت، وہ جرأت اور وہ ہمت اور وہ سارے مسائل جس سے وہ گزر چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کا ایک جواب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بڑی فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کر کے ہر ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے، لیکن ہارنے والا ہر وقت مسائل کا سامنا کرتا ہے۔
یعنی کہ اس کو ہر ایک سوال جو ہے وہ ایک مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم آج جیتنے والے ٹیم میں ہے یا ایک ہاری ہوئی ٹیم میں ہے. اگر تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور اگر یسوع مسیح ہمارا کوچ ہے اور وہ ہماری رہنمائی اپنے پاک روح قدس کے وسیلہ سے کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس نشان کی طرف، جو ٹارگٹ، جو گول ہمیں دیا گیا ہے، اگر ہم اس کی طرف تکتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس نشان کی طرف دوڑے جاتے ہیں، تو وہ ہماری پاک روح قدس کے وسیلہ سے مدد اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس انعام کو حاصل کر سکیں. انعام کو جیتنے کے لیے جو دوڑ، ہم جس دوڑ میں، جس ریس میں بھاگ رہے ہیں، وہ دوڑ ہمیں اس بات کی ضرورت بتاتا ہے کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی ضرور اصلاح کریں. وہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے مالک کی، اپنے خدا باپ کی، اس کی آواز کے، اس کی تعلیمات کے شینما ہو. جو بات، جو کام اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں، ہم سب اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ یسوع ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک. خدا نے اس دنیا کو تخلیق کیا، ہم سب کو بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. سارے کہانی کو، سارے واقعہ کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے ہم سب کو اپنی جان دے دیا، ہمیں سب کو بچا لیا. ساری تعلیمات سے ہم واقف ہیں، بپتسمے کو جانتے ہیں، دعا کو جانتے ہیں، ایمان کو جانتے ہیں، توبہ کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں. بائبل میں خدا یسوع مسیح نے جو بھی تعلیمات دی ہیں، گاہے بگاہے ہم مختلف خادموں سے یہ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم زندگی کے اس تاج کو، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جستجو میں، کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، سوال یہ ہے کہ آج ہم کون سے گروپ میں کھڑے ہیں، جیتنے والے میں یا ہارنے والے میں؟ جیتنے والے کے پاس ہمیشہ آگے کچھ کرنے کے لیے ضرور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بہتری کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی میٹرک کی کلاس پاس کرتا ہے تو اس کی جستجو ہوتی ہے کہ میں ایف اے اور بی اے اور پھر میں آگے یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکوں. یعنی کہ ہمیشہ وہ آگے آگے اور آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے. آج ہم مسیح لوگ، ہم سب ایماندار لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے واقف ہیں، جو ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ آج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تاکہ اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکیں. لیکن ہارنے والے کے پاس ہارنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک ٹیم، فٹ بال کی ہم مثال لیتے ہیں، ایک ٹیم ہار جاتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو تھے کوئی بیمار تھا یا کسی کو چوٹ لگی تھی جس کے سبب سے ہم ہار گئے ہیں. ہمارے پاس ہمیشہ آگے کچھ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنے مستقبل کے لیے اپنا ایک گول بنانا چاہیے، ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے. کوئی نہ کوئی، دیکھیں اگر خدا کے کلام میں لکھا کہ جہاں رویا نہیں
وہاں جو کلیسیا ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس کوئی ایم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، وہ کسی بھی طرف، فرض کریں کہ ایک میراتھن ریس ہو رہی ہے، اور جب تک ان کے سامنے کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ کہاں تک انہوں نے دوڑ لگانی ہے، کہاں تک انہوں نے بھاگنا ہے، تو جب تک ان کے پاس وہ ٹارگٹ نہیں ہے، نشان نہیں ہے، تو وہ کبھی رائٹ کو جائیں گے، کبھی لیفٹ کو جائیں گے، اور ان کو کوئی علم نہیں ہوگا کہ ہم نے کہاں تک دوڑ لگانی ہے اور کس چیز تک ہم نے پہنچنا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی کے ہر روز کا کوئی پلان بنایا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے دنیاوی لحاظ سے پورے دن کا کوئی پلان بنایا ہے کہ ہم نے آج یہ اور یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی طور پر اگر ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، چاہے وہ ایک دن کا ہو، مہینے کا گول ہو، پورے سال کا ہو، یا اگلے 5 سال کا گول اگر ہمارے پاس نہیں ہے کہ آج میں نے یہ پڑھنا ہے اور کل میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس مہینے میں نے یہ کتاب ختم کرنی ہے اور ایک سال میں نے یہاں تک ٹارگٹ رکھا ہے، میں نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے، یا 5 سال میں، یا جو بھی ہے روحانی طور پر ہمارے پاس کیا ایمز ہے، روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ٹارگٹ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زندگی میں ایک گول رکھا تھا، اور وہ گول یہ تھا کہ میں نے بنی نوع انسان کو بچانا ہے، میں نے ان کو ہر ممکن ان کے گناہوں سے نجات دینی ہے، میں نے ان کو بچانا ہے، میں نے ان کو شفا دینی ہے، میں نے ان کو تعلیم دینی ہے، اور ہر طریقے سے ان کی مدد رہنمائی کرنی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب میں، اور میں اس کی 31ویں آیت سے پڑھوں گا، وہاں پہ لکھا، اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروؤں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا ہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے آج اور کل میں کیا کروں گا؟ شفا کا کام کروں گا، لوگوں کو بچاؤں گا، ان کی بدروئیں نکالوں گا، ان کو بیماریوں سے شفا دوں گا، لیکن تیسرے روز میں کمال کو پہنچوں گا، آگے بڑھوں گا، آگے اور آگے بڑھوں گا۔ اور میرے عزیز بہن بھائیو، اگر یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ، ایک گول، ایک نصب العین، ایک نشان رکھا ہوا ہے کمال کی طرف پہنچنے کا، تو کیا آج ہم نے کبھی یہ سوچا ہے، یا محض ہم صرف یہاں پر آ کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور ہم اس کلام کی جگالی نہیں کرتے؟ ہم جب رات کو اپنے بستر پر سو جاتے ہیں اور جو کلام ہم سنتے ہیں، کیا ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں، یا صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روحانیت میں، خدا کی تعلیمات میں، اس کی باتوں میں، اس کے کلام میں آگے اور آگے بڑھتے جائیں۔ عزیز بہن بھائیو، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی غور کے ساتھ دیکھیں۔ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے اپنے خون سے اپنی زندگی کو قربان کر کے ہمیں زندگی دے دی ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن کیا
ہم پر جو فرائض ہیں یا جو باتیں اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہیں، کیا ہم ان تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ضرورت اس بات یہ کہ ہم صرف اس کے پاس جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں اور آگے بہتری کی طرف جانے کے لیے کوشش کریں، جستجو کریں، دوڑ لگائیں۔ دو شخص میراتھن کی ریس میں دوڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے انتھک محنت کر رہے تھے۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ وہ دوڑ رہے تھے تاکہ وہ اس انعام کو حاصل کر سکے، اس دوڑ کو وہ جیت سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس ٹارگٹ کے نشان کے قریب پہنچ رہے تھے تو جو پیچھے والا شخص تھا اس نے اپنی جیب سے 2 سونے کے گیند نکالے اور آگے والے شخص کے پاس اس نے پھینکے، اور جیسے ہی وہ شخص جو سبقت لے جا رہا تھا اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے نیچے مڑ کر ان سونے کے سیبوں کو یا گیند تھے ان کو دیکھا تو پیچھے والا شخص لیفٹ سائڈ سے تیزی کے ساتھ آگے نکل گیا اور وہ سبقت لے گیا اور اس انعام کو اس نے حاصل کر لیا، کیونکہ وہ شخص نیچے دیکھ رہا تھا ان چمکتی ہوئی چیزوں کو جو شاید اس کو اٹریکشن دلا رہی تھی، یا شاید اس کو وہ کوئی لالچ دلا رہی تھی، یا جو بھی اس کے ذہن میں تھا اس کا دھیان اس نشان سے، اس گول سے، اس ٹارگٹ سے ہٹ گیا تھا اور دوسرا اس سے سبقت لے گیا تھا۔ عزیز بندائیو، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہمارے اعمال اس کے ساتھ متفق ہیں؟ جیتنے والا ہر مسائل کے حل کا جواب جانتا ہے اور ہارنے والا ہر جواب میں مسئلہ دیکھتا ہے۔ ہر مسئلے کا جواب وہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہ پیچھے نگاہ کرتا ہے۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ آگے اگر میں دیکھوں گا تو مجھے تقویت ملے گی، کیونکہ یہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ خدا نے ہمیں ایک تخلیقی ذہن دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کے مطابق، روح قدس کی مدد کے مطابق اس کی مدد حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ اکثر اوقات ہم جواب سننے سے پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور دعا کرنے اور قائم رہنے سے جواب کا انتظار نہیں کرتے۔ عزیز بہن بھائیو، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب پہلا باب اس کی 12 آیت میں مبارک ہے، وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند کے نے اپنے محبت کرنے والوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جتنے والا کہتا ہے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہارنے والا کہتا ہے بہت مشکل ہے لیکن ناممکن ہے۔ عزیز بندائیو، ہم کون سے حصہ میں آتے ہیں؟ ہارنے والا جو کہتا ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے، اور جیتنے والا کہتا ہے کہ ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ جس راہ میں چل رہے ہیں، جس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم روحانی طور پر دوڑ رہے ہیں، وہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ عزیز بہن بھائیو، ہمیں دوڑنا ہے، اس زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے اور اس یسوع کو تکنا ہے، صرف اور صرف اس کو، اس طاقت کے منبع کو، اس کی طرف دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اور یقیناً وہ جیت، وہ تاج، وہ ہمیشہ کی زندگی میرے
اور آپ کے حق میں آ جائے گی۔ اسی ایمان کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ آج رات ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خداوند وہ باتیں، وہ کوتاہیاں، وہ گناہ جو میں پچھلی زندگی میں حاصل نہ کر سکا، پچھلے سال میں نہ ٹارگٹ کو نہ جیت سکا، میں نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں ان کوتاہیوں کو دور کروں گا، ان کمزوریوں کو دور کروں گا اور آگے بڑھوں گا اور جیتنے والے میں کھڑا ہوں گا۔ جیتے وہی ہیں جو بھاگتے رہیں، جو ہارتے وہی ہیں جو میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کو مکمل کریں، زندگی کے تاج کو حاصل کریں۔ خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس وقت جب یسوع بادلوں پر لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو وہ نام لے کر پکارے گا کہ بھائی عمران، یہ زندگی کا تاج آپ کے لیے ہے، بھائی شاہد یہ زندگی کا تاج، بھائی البرٹ، بھائی صابر، بہن نصرت یہ زندگی کا تاج، بہن تبیتا آپ کے لیے، بہن سونیا یہ زندگی کا تاج بھائی عدنان آپ کے لیے ہے، بھائی کنول یسوع مسیح آپ کو بلا رہا ہے، بھائی سلیم، بہن رضیہ یہ زندگی کا تاج ہم سب کے لیے ہے۔ مشکل مرحلہ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خدا مجھ سے دعا کریں کہ ہم اس زندگی کے تاج کو حاصل کریں، اس انعام کو حاصل کریں جس کے لیے ہم سب آج اسکائپ کے ذریعے سے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت عطا کرے، آمین۔ آمین۔ پاسٹر لطیف جان صاحب، خدا آپ کو اس بابرکت کلام کے وسیلہ سے بہت بہت برکت دے اور اس کا آسمان ہمیشہ آپ کے گھرانے پر کھلا رہے۔ اور پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ ایسے دوڑوں کو جیتو، اور ہمیں اس نشان کو بھی جو اچیومنٹ ہے اس تاج کی طرف دوڑنے کے لیے، اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے چلے جائیں۔ خداوند اس بابرکت کلام کے وسیلے سے خداوند نے ہم سب کو بڑی برکت دی ہے، اور یہ کلام ہم سب کی زندگی میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔ ہم سب نے اس سے برکت پائی ہے۔ شکر گزاری کی دعا کے لیے میں درخواست کروں گا ایونجلسٹ شاہد پرویز صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے عزیزو، اسی مسا میں، اسی برکت میں ہم خداوند کی حضوری میں سرنگو ہوں اور اس کا شکر کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں اس کے نام کو عزت اور جلال حاصل ہوا ہے، ہم سب مل کے شکر کریں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ شکر ہے خداوند اس وقت، اس موقع، آج کے دن کے لیے، دن بھر کے تمام برکات کے ساتھ اس خاص برکت کے لیے جو تم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے سورما کے لیے، پاسٹر لطیف جان کے لیے، اے خدا جس کے وسیلے سے اے خدا آج ہم سب نے یقیناً برکت پائی ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اس نشان کی طرف دیکھتے رہنا ہے، اس یسوع کو تکتے رہنا ہے، تاکہ ہم کہیں ادھر ادھر اس دوڑ میں جو ہم دوڑ رہے ہیں ہار نہ جائے، پیچھے نہ رہ جائے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی سنہری اور کوئی بھی گیند ہمیں اس دوڑ سے پیچھے نہ رہنے دے۔ اے خدا منت کا تو ایک ایک جان، ایک ایک روح کے لیے، اور خاص اے خدا اس سارے ٹیم کے لیے تیری برکت اور سلامتی کو مانگتا اور پا لیتا ہوں، تیرا میٹھا پوتر نام لے کر، آمین۔